तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम अहद कदीम में से हिस्केल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया की कुतब में से एक है। गुज़िश्ता किस्त में हमने 6 बाब का मुताला मुकम्मल किया और आज हम 7वें बाब का मुताला शुरू करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, हम हिस्केल की किताब का मुताला कर रहे हैं। इस किताब से नई और अच्छी बातें सीखते हैं। 6 बाब के आखिर में बयान है कि खुदावन ने कहा, पहाड़ों की तरफ मुंह करके उसके खिलाफ नबूवत कर। खुदावन ने उनको सजा दी क्योंकि वो लोग बेवफा हुए और खुदावन से फिर गए। हमें 7वें बाब का मौजू बयान करे ताकि हम इस बाब को बेहतर तौर पर समझ सकें। देखें भाई अयाद, मैं कहूँगा कि मैं 7वें बाब को निजात नज़दीक है का उन्वान देता हूँ। ये जुमला 3री आयत में दोहराया गया, अब तेरी उजल आई, और फिर इसके बाद 6ठी आयत में लिखा है खात्मा आया, खात्मा आ गया। 10वीं आयत है, देखो वो दिन, देखो वो आ पहुँचा है, तेरी शामत आ गई। खुदा बर्दाश्त करता है, नज़रअंदाज नहीं करता। सही। वो बर्दाश्त करता है, लेकिन मैं कहूँगा जो कभी तौबा नहीं करते उनकी अदालत होगी। उसने बहुत देर बर्दाश्त की, लेकिन जब एक बार अदालत आ गई वो एकदम अदालत करता है। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जी जरूर। और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, खुदा इसराइल के मुल्क से यूं फरमाता है कि तमाम हुआ, मुल्क के चारों कोनों पर खात्मा आन पहुंचा है। अब तेरी अजल आई और मैं अपना गज़ब तुझ पर नाजिल करूंगा और तेरे सब घिनौने कामों की सज़ा तुझ पर लाऊंगा। मेरी आंख तेरी रियायत ना करेगी और मैं तुझ पर रहम ना करूंगा, बल्कि मैं तेरी रविश के मुताबिक तुझे सज़ा दूंगा और तेरे घिनौने कामों के अंजाम तेरे दरमियान होंगे, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद हूँ। पहली 4 आयात में किस बारे में लिखा है? गौर करें कि यहाँ पर तुझ पर का लफ्ज़ 6 मरतबा दोहराया गया है और 3री आयत में लिखा है, अब तेरी उजल आई और मैं अपना गज़ब तुझ पर नाजिल करूँगा और तेरी रविश के मुताबिक तेरी अदालत करूँगा और तेरे सब घिनौने कामों की सज़ा तुझे दिलाऊंगा। मेरी आंख तेरी रियायत ना करेगी और मैं तुझ पर रहम ना करूँगा, बल्कि मैं तुझे सजा दूंगा। मुबारक है वो जिसके साथ खुदावंद है। जी। अफसोस के इंसान खुदावंद को नजरअंदाज करके उसकी मर्जी के खिलाफ काम करता है, और जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है, और यही सच है। उसने कहा तेरी रविश के मुताबिक, यानी खुदा नाइंसाफी नहीं करेगा, वो वही काटेंगे जो बोया है। खुदा की इंसान के खिलाफ अदालत करने की वजूहात बयान कीजिए। वो किस तरह अदालत करेगा? देखें भाई, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि खुदा की होशियारी और नाइंसाफी से बचें। दर हकीकत मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी इस बात का खौफ नहीं रहा, पर मुझे खुदा के इंसाफ से खौफ आता है। देखें, दाऊद ने कहा, और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नज़र में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। पर खुदा बेइंसाफी क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो वो खुदा नहीं।
اگر وہ انصاف سے ہماری عدالت کرے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ اور ایوب تاریخ کے بہترین انسانوں میں سے ایک تھا، اور اس نے کہا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اس کی ایک بھی بات کا جواب دینے سے ہمیشہ قاصر رہے گا۔ انسان کے خدا پاس 1000 جواب باتوں نہیں۔ کے لیے عدالت کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو انسان ان 1000 باتوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ صحیح۔ آیت کے شروع میں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا، وہ تجھ پر آ پہنچا، دیکھ وہ آ پہنچا، اے زمین پر بسنے والے تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا، ہنگامے کا دن قریب ہوا، یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں۔ خدا نے برداشت کی، پھر اس کا قہر بھڑکا۔ 5ویں آیت سے لکھا ہے، دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آیا، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا۔ کس کا خاتمہ ہوا، کس کی شامت آئی؟ کیا یہ پھر کبھی اٹھ نہیں سکتے، یا اس قوم کی پھر کبھی بھاری نہ ہوگی؟ بے شک وہ قوم بحال ہوگی، لیکن ہزاروں ہلاک بھی ہو جائیں گے۔ پر انہوں نے آخرت پر دھیان نہ دیا، خدا نے ان کی برداشت کی اور صبر کیا، لیکن ایک دن فضل کا دور ختم ہو جائے گا اور غضب کا دن آئے گا، اور میں کہوں گا یہاں پر ایک سے زیادہ مرتبہ قہر و غضب کا تذکرہ ہوا ہے۔ ہم فضل کے دور میں جی رہے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھے دن ہیں، لیکن آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب میں اپنا قہر تجھ پر انڈیلنے کو ہوں، اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا، اور تیری عدالت کروں گا۔ یہ بات بارہا دہرائی گئی ہے۔ قہر و غضب کو نازل کرنا، میں کہوں گا یہ خوفناک بات ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس وقت توبہ نہ کرے۔ اور لکھا ہے کہ اب مقبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، کاش لوگ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ بھائی یوسف، 5ویں آیت سے اس نے خاتمے کا ذکر کیا، دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی اور اس زندگی کا خاتمہ نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ناانصافی اور سب بدکاری جاری رہے گی، یہ فحاشت ایسی ہی رہے گی۔ وہ نہیں جانتے کہ خاتمہ آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ کس طرح آتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ پہلے پطرس کے 4 باب کی 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ ہم خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، اور انسان کے دکھوں کے دن میں کہوں گا کہ ہمیشہ کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔ انسان کے دن کے بعد خدا کا دن آتا ہے، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام ہی واحد ہوگا۔ ابھی انسان کا دن ہے اور یہ اتنا اہم نہیں، اور پولس رسول نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسان مجھ پر عدالت رکھے۔ میرا پرکھنے والا خدا ہے، خداوند کا دن آتا ہے، اس وقت سب چیزیں درست ہوں گی۔ ابھی قادر مطلق کی تحقیر اور مغرور کی بڑھائی ہوتی ہے، اور ابھی مغرور اس دنیا پر قابض ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند ہر چیز کو بحال کرے گا۔ یہ اہم دن ہے، ایسے دن نہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ بھائی یوسف، اس پروگرام کے ذریعے ہم پیغام دیتے ہیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ نزدیک ہے، ناانصافی اور بدانصافی کا خاتمہ نزدیک ہے۔ ہمارے جو عزیز دکھ اٹھاتے ہیں وہ نکالے اور ستائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس سفر کا اختتام قریب ہے۔ در حقیقت یہ مظلوم اور ظالم دونوں کے سفر کا اختتام ہے۔ اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس باب میں 3 مرتبہ لکھا ہے، تم جانو کہ میں خداوند ہوں، اور یہ 4 آیت اور پھر 9ویں آیت میں واضح لکھا ہے، اور پھر باب کے آخر میں تاکہ وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ بھائی یوسف، 10ویں آیت سے لکھا ہے، دیکھ وہ دن، دیکھ وہ آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی، عصا میں کلیاں نکلیں، غرور میں غنچے نکلے، ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو، کوئی ان میں سے نہ بچے گا، نہ ان کے اموا میں سے کوئی، اور نہ ان کے مال میں سے کچھ، اور ان پر ماتم نہ ہوگا۔ وقت آ گیا، دن قریب ہے، نہ خریدنے والا خوش ہو، نہ بیچنے والا اداس، کیونکہ ان کے تمام اموا پر غضب نازل ہونے کو ہے،
کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں، کیونکہ یہ رویا ان کے تمام اموا کے لیے ہے۔ ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی بدکاری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا۔ نرسنگا پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا کیونکہ میرا غضب ان کے تمام اموا پر ہے۔ ان آیات کو بیان کیجیے بھائی یوسف۔ جی، اس نے کہا کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا، اس سے پہلے کہ خریدنے والا خوش نہ ہو اور بیچنے والا اداس۔ اور اس سے ہمیں پہلے کرنتھیوں کے 7ویں باب کی 29ویں آیت یاد آتی ہے۔ وقت تنگ ہے اور لکھا ہے، رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، یعنی اس سفر کا اختتام خاتمہ آ رہا۔ آ پہنچا، خاتمہ قریب ہے، اور اگر کوئی بیماری میں ہے تو یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ اور کسی کو بھی یہ کہنا سننا بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے سب کام ہو چکے ہیں، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی 25 سال قید میں گزارے اور 2 دنوں کے بعد وہ رہا ہونے کو ہو تو، اور وہ یہ 2 دن رہا ہونے کی خوشی میں ہی گزار دیتا ہے۔ پر اس کے برعکس جب آپ کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہو اور آپ بہت سارے مال کے مالک ہوں اور خاتمہ آئے تو آپ کو یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے، تو اس کے لیے یوں لکھا ہے کہ نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا، کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ خداوند کے نزدیک سب برابر ہیں۔ شکریہ۔ ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ نئے عہد نامے میں روح القدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آخری ایام میں خدا کا غضب بھڑکنے سے پہلے آدمی خود غرض، زر دوست، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ یروشلم کی عدالت سے پہلے ان کی سب برکات اور آسائش ہمارے موجودہ خراب دور کے آخری ایام میں نمایاں ہے۔ یعقوب کے خط میں روح القدس فرماتا ہے، اے دولت مند ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا۔ تم نے اخیر زمانے میں خزانہ جمع کیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ مہنگائی اور قحط سے غریبوں کو فرق پڑتا ہے، جبکہ امیر اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں۔ 19ویں آیت میں سونے اور چاندی کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کے غضب کے دن سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ بھائی یوسف، 19ویں آیت میں 15ویں آیت کی بات جاری ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا۔ خدا ان کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا، ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی۔ خدا ان کے غضب کے دن ان کا سونا چاندی کسی کام کا نہیں۔ اس پر اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں اس آیت کو بیان کرنے کے لیے خدا کے کلام سے 3 آیات پڑھنا چاہوں گا۔ پہلی آیت یسایہ کے 2 باب سے ہے۔ لکھا ہے، اس روز یعنی خداوند کے دن جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے، تو اس روز لوگ اپنے سونے اور چاندی سے بنائی ہوئی مورتوں کو چھچھوندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں اور غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں۔ اور سفنیہ کی کتاب کے پہلے باب میں یوں لکھا ہے، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا، اور وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، جی، اور ان کا گوشت نجاست کی مانند، اور خدا کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان جی۔ کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لختے ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ اور یعقوب کے 5ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تم نے آخری زمانے میں خزانہ جمع کیا ہے۔ اور اگر ہم آخری زمانے کو یروشلم کے محاصرے کا دن سمجھیں، جب رومی تیتس نے آ کر یروشلم کا محاصرہ کیا، تو اس کے
लोगों का मालो दौलत उनके काम न आया। तीतुस ने सबको कत्ल किया, तो उनके सोना चांदी से उनकी क्या मदद हुई? तुमने आखिरी ज़माने में खजाना जमा किया। अगर हम आखिरी ज़माने को खुदा के आने वाले दिन के तौर पर देखें तो मैं कहूँगा कि वो रोमी तीतुस के दिनों से भी ज़्यादा हौलनाक हैं। मैं मिस्र में एक शख्स को जानता हूँ जिसका ताल्लुक बड़े सियासी लोगों से था, पर जब वहाँ बगावत हुई तो इस शख्स को अपने उन ताल्लुकात पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, पर उसको ख़तरा ये था कि जब लोग उसके घर को आकर देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा। तो उसने अपने घर में सब तस्वीरें जो थीं वो फेंक दीं ताकि इससे उसके ताल्लुकात का पता ना चले, इसलिए कि उसको कुछ फ़ायदा नहीं बल्कि इससे नुकसान होना था। और याकूब ने कहा कि तुम्हारा सोना चांदी आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा, उसका तुम्हें कोई फ़ायदा सही। नहीं। जंग तुम पर गवाही देगा और तुम पर मलामत होगी। नाज़रीन में से कोई हमसे मुत्तफिक हो कि खुदा उनके गज़ब के दिन पर ना कोई मालो दौलत बचेगा, ना सोना चांदी, इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। पर अभी इससे फ़ायदा है, आप उस सोने चांदी और माल से अच्छे काम कर सकते हैं। उस पैसे से जो आपके पास है, उस सोने और चांदी से उन गरीब लोगों की मदद कीजिए। आपका ये किया हुआ काम आपके काम आ सकता है ताकि जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो तो आप खुदा को बता सकें कि आपने अपनी मालो दौलत का क्या किया। खुदावंद के गज़ब के दिन के अलावा दुनिया में हम अपना माल खर्च करके आसमान की बादशाही में दाखला पा सकते हैं। ये शैतान की चाल और झूठ है, और ज़बूर 50 में इसका जवाब मौजूद है। जी, क्योंकि ज़बूर 50 में लोगों का ये ख्याल था कि वो अपने मालो दौलत से और अपने गाय बैल से खुदावंद की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने फरमाया, यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। कुछ लोग समझते हैं कि वो खुदा के गज़ब के दिन मादी चीज़ों से खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुदा को उनके माल की ज़रूरत नहीं, उसको दिलों से मतलब है। ऐ मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे, लेकिन ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुनाह में गुजारना कि मैं अपने मालो दौलत से उसका कफ़ारा अदा कर सकता हूँ, ये सरासर झूठ और धोखा है। खुदावंद को आपका दिल चाहिए, यानी कि आपका तौबा वाला दिल, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। लिखा है, मैं उनके बेफ़ायदा दिलों को शिकस्ता कर दूंगा। उसको बेफ़ायदा दिल नहीं चाहिए, बल्कि एक शिकस्ता दिल जो उसकी बात पर जवाब दे। भाई यूसुफ, क्या हफ्ते का एक दिन 6 दिनों का गुनाह मिटा सकता है? मतलब पूरा हफ्ता अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और 7वें दिन जब आप गिरजा कर जाएं तो आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं। 11 महीने अपनी मर्जी से गुजारें और ये तस्वुर करें कि एक महीने में वो आपके तमाम गुनाह मिट सकते हैं। क्या एक दिन की ज़िंदगी में तमाम दिनों की ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो सकते हैं? क्या इन्हें मिटाने के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर इंसान खुद कोशिश करे तो पूरी जिंदगी अपने गुनाहों का कफारा अदा नहीं कर सकता। एक गुनाह, जरा सोचें कि आप एक गुनाह करने की वजह से जहन्नुम में जा सकते हैं, लेकिन अगर गुनाह का कफारा अदा ना हो तो हम अबदी जिंदगी में नहीं जा सकते। और मैं कहूँगा कि गुनाह का कफारा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के साथ हो सकता है, ये मसीह की मौत है। उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। खुदा ने उसके खून के बाइस हम सब की खातिर एक ऐसा कफारा ठहराया है जो ईमान लाने से फायदा मंद हो। खुदा को हमारी तौबा सही। और ईमान की जरूरत है ताकि शैतान हमको धोखा ना दे सके। मतलब तकवा, सखावत और अच्छे कामों का फल जमीन पर मिलेगा। अब्दी जिंदगी के लिए आसमान पर जाना सिर्फ एक ही बात पर मबनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सलीब पर मसीह के काम पर मबनी है। मसीह पर ईमान लाएं। मैं कहूँगा कि एक मसीही भाई हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कुतुब लिखी हैं, और सच बात यह है कि मैं हर किसी को उसकी हर किताब पढ़ने की तलकीन करता हूँ। उसने कहा कि जिन कामों को आप बहुत अच्छा समझते हैं वो भी खुदा के मेयार के मुताबिक सही। नहीं। हम अपने मेयार के मुताबिक उन चीज़ों को अच्छा अपने समझते मेयार हैं के मुताबिक। जी, पर खुदा की नज़र में ऐसा नहीं। और यसाया 64:6 में इसकी तस्दीक होती है। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़ें, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। और अगर वो कहता कि हमारी बदकारी नापाक है तो उसको समझना आसान होता, पर हमारी रास्तबाजी खुदा की नज़र में नापाक है। सही, शुक्रिया। 22वीं आयत पर अपनी राय दीजिए और मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और वो मेरे खलवत खाने को नापाक करेंगे।
اس میں غارتگر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے۔ بھائی یوسف، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے کہ میں ان سے منہ پھیر لوں گا اور وہ میرے خلوت خانے کو ناپاک کریں گے، اور اس سے مجھے زبور کی ایک آیت یاد آتی ہے، اور اس نے اپنی قوت دے کو دیا۔ اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا، اور خدا کی ہیکل اس کا خلوت خانہ ہے، پاک ترین مقام۔ اور پھر لکھا ہے جہاں غارت گر داخل ہوئے اور اس کو ناپاک کیا۔ یہ آسان نہیں۔ خدا نے یرمیہ کے 7ویں باب میں لوگوں کو ان کی بے وقوفی پر تنبیہ کی۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے، اور میرے حضور اس گھر میں کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی اور یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل۔ آپ کو لگتا ہے خدا ایسا دھوکہ قبول کرے گا؟ آپ اس مقدس کو ناپاک کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اور میں ان سے منہ پھیر لوں گا اور وہ میرے خلوت خانہ کو ناپاک کریں گے، اس میں غارت گر آئیں گے اور اس کو ناپاک کریں گے۔ صحیح۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 23ویں آیت میں خداوند نے حزقیل کو حکم دیا، زنجیر بنا کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہے۔ زنجیر سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ یہ گناہ اور برائی کے نتیجے میں آزادی پر لکھا ہوا ایک گیت ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ یہ مسیح سے محبت رکھنے والے ایک پرستار نے لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں تو ہلاک ہونے کو تھا۔ یسوع میرا ثالثی ہے، اس نے میرا کفارہ دیا اور میرے گناہوں کا فدیہ دیا، اور اس نے صلیب پر میرا سارا قرض چکایا ہے۔ دراصل زنجیر ہمیں خدا کے کلام کی یاد دلاتی ہے، اور خدا نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈالو۔ مسیح ہر گناہ گار کو بلاتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو۔ پس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ پر اس کے برعکس اگر ہم نجات دہندہ مسیح کو رد کریں تو ہم اپنے ہاتھ پاؤں زنجیر سے باندھتے ہیں، اور یہی ہماری بربادی کی وجہ ہے۔ بھائی یوسف، اس نے 23ویں آیت میں زنجیر کا ذکر کیا۔ یہ آزادی نہ دینا اور سزا کے ملنے کو ظاہر کرتی ہے۔ 26ویں آیت ہے، بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی۔ تب وہ نبی سے رویا کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی۔ اس باب کے آخر میں جو بیان ہے ان سب کے متعلق بتائیں۔ کاہن، بزرگ اور بادشاہ اور نبی، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس حال کو بیان کیجیے۔ میں کہوں گا یہ جی مشکل بالکل، دن ہے، یہ مشکل ٹھیک دن ہے۔ اور یہاں پر 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہلاکت آتی ہے، وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے۔ انہوں نے صلح کے شہزادے کو رد کیا ہے، جو سب کو تسلی اور اطمینان بخشتا ہے، اس لیے ان کا انجام برا ہوگا۔ اور پہلے تھسلنیکیوں کے 5ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اور اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ آپ نے بتایا کہ ہر طرح کا شخص، بادشاہ، بزرگ یا نبی یا کاہن، کوئی نہ بچے گا۔ آپ کا رتبہ آپ کو نہیں بچا سکتا، بلکہ آپ کی دینداری اور خدا کے سامنے آپ کی وضع ہی آپ کو بچا سکتی ہے۔ آپ دکھاوا نہیں کر سکتے کیونکہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اس کو ہماری ظاہری وضاحت کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا دل چاہتا ہے۔ وہ رتبے اور مقام خدا کی کو ان پرواہ کے نہیں رتبے کرتا۔ اور ان کے مقام کی پرواہ نہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کی نظر میں اہم ہے، لیکن میں کہوں گا کہ خدا کو شکستہ اور ایک توبہ کرنے والا دل پسند ہے، جو کہ گناہ اور پھر ناپاکی سے نفرت کرے اور خداوند سے محبت رکھے، اور یہی مصیبت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ اور 25ویں آیت میں ہلاکت آئی، بلکہ میں کہوں گا کہ دراصل حزقیل کے ایام میں نہیں بلکہ ہمارے ایام میں ہلاکت آئی، اور یہ حزقیل کے ایام سے زیادہ سخت دن ہوں گے۔ جب یہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی تب بے دین ظاہر ہوگا اور خدا کا غضب بھڑکے گا۔ شکریہ بھائی یوسف، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟
7वें बाब کی پہلی 4 آیات میں تجھ پر اور تیری روش کے مطابق الفاظ بہت بار دہرائے گئے ہیں. ان لوگوں پر عدالت آنے کے حوالے سے ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے؟ تجھ پر کے الفاظ 7 مرتبہ آئے جب خدا انسان کو چھوڑ دے تو آخر میں اس انسان کی عدالت ہوتی ہے. تمہاری روش کے مطابق سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا ان کے کیے گناہوں کے موافق ان کی عدالت کرے گا. 5ویں آیت سے 9ویں آیت میں خاتمہ آ گیا کہ الفاظ بار بار آئے. اس تنبیہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہاں اس نے اصول بتایا کہ ہر ایک چیز کا خاتمہ ہے. نا انصافی کا خاتمہ خداوند نے ان کو موسیٰ کے ایام سے ہی احبار 26ویں باب میں ان کو بتایا اور یہ 1000 سال بعد پورا ہوگا. ہر چیز کا خاتمہ ہے. نا انصافی کا خاتمہ ہے. مثبت پہلو دیکھیں تو دکھوں کا خاتمہ بھی ہے. ٹھیک ہے، سب چیزوں کا خاتمہ ہے. جی، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. آپ سب کا شکریہ. بھائی یوسف، خدا آپ آپ کا کو بھی برکت شکریہ. دے. عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ خدا برداشت کرتا ہے لیکن وہ عدالت ضرور کرے گا. وہ گناہ کو نظر انداز نہیں کرتا. اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت ہر ایک کو توبہ کی طرف لاتی ہے، اور اس صبر اور تحمل کے بعد اس کی عدالت آئے گی. صلیب پر مسیح کے کیے کام کی بنیاد پر آپ سب خدا کے ساتھ رشتہ قائم کیجیے تاکہ آپ اطمینان پائیں. اگر صلح کے شہزادے مسیح کو اور اس کی تسلی کو نظر انداز کریں گے، اس کی دی ہوئی قربانی کو نظر انداز کریں گے تو لکھا ہے ہلاکت آتی ہے، اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے. اگر آپ اس دن مسیح کے کفارے کے بغیر حاضر ہوں تو آپ سلامتی ڈھونڈیں گے پر وہ نہ ملے گی. مسیح کو قبول کریں اور اپنی سلامتی پائیں. آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. لا ينعسن حافظي ولا ينام سيدي أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني وفي كل الظروف لي فيه سلام سلامه عجيب يبقى على الدوام سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي لي سلام وفي فكري سلام لي سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام لي سلام أن سيدي قريب تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.